रेगिस्तान कांप उठा। हुकूमत हिंदुस्तान ने हमें यानी अपनी आवाम को बताया पूरा पहाड़ सफेद हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने जवाब दिया। सहपहर तक पोखरण की हवा खामोश हो चुकी थी। 3:45 पर टाइमर ने तीनों एटमी डिवाइस चला दी। जमीन में 300 से 400 मीटर तक गहराई में जो हरारत पैदा हुई वो 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर थी, यानी उस दर्जे हरारत के बराबर जो सूरज पर पाया जाता है। चश्मज़दन में हजारों टन वजनी चट्टानें गोया सतह जमीन से नीचे एक पूरी पहाड़ी के बराबर बुखारात में तब्दील हो गईं। धमाके से उठने वाली ज़लज़ले की लहरों ने फुटबॉल के मैदान के बराबर वसी रेत के टीले को कई मीटर ऊपर उठा दिया। ये मंजर देखकर एक साइंसदान ने कहा, अब मुझे उन कहानियों पर यकीन आ गया जिनमें बताया जाता था कि भगवान कृष्ण ने पहाड़ी को उठा लिया था। मई 1998। इसका जिक्र तारीख की किताबों में आएगा। बशर्ते की तारीख की किताबें हुई, बशर्ते कि हमारा कोई मुस्तकबिल हुआ। न्यूक्लियर असलहे के बारे में कहने को कोई नई या ओरिजिनल बात बाकी नहीं रही है। किसी फिक्शन निगार के लिए इससे ज्यादा जिल्लत आमेज बात नहीं हो सकती कि उसे वो बातें दोहरानी पड़े जो दूसरे लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में निहायत जज्बे से, बड़ी वजाहत से और अपने इल्म की बुनियाद पर बरसों से कहते आ रहे हैं। मैं ये जिल्लत उठाने को तैयार हूँ, खुद को आजिज़ी के साथ सरनिगू करने को तैयार हूँ, क्योंकि इन हालात में खामोशी नाकाबिले मुदाफ़ियत होगी। आप में से भी जो लोग इसके लिए तैयार हों, आइए हम अपने अपने किरदार उठाएं, अपने रद्द करदा लिबास पहने और इस अलमनाक सेकंड हैंड खेल में अपने सेकंड हैंड मुकालमे अदा करें। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस खेल पर लगा हुआ दाव बहुत बड़ा है। खुद पर थकन या शर्म तारी कर लेने का मतलब हमारा खात्मा होगा, हमारे बच्चों का और बच्चों के बच्चों का खात्मा, हर उस चीज का खात्मा जिससे हमें मोहब्बत है। हमें अपने अंदर रसाई पाकर सोचने की कुव्वत हासिल करनी होगी और लड़ने की। एक बार फिर हम वक्त से बहुत पीछे हैं। न सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से इस बारे में किए जाने वाले दावे बिल्कुल लग़्व हैं, बल्कि ज्यादा अहम बात यह कि एटमी असलहे की असल नौइयत को समझ पाने की नाअहलियत के एतबार से हॉरर डिपार्टमेंट के बारे में हमारी समझबूझ अफसोसनाक तौर पर असकार रफ्ता है। हम लोग, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले तमाम लोग, सियासत और खारजी पॉलिसी के बारीक नुकात पर यूं बहस कर रहे हैं गोया हमारी हुकूमतों ने महज एक नई किस्म का पहले से ज्यादा बड़ा बम तैयार किया है, एक तरह का बहुत बड़ा दस्ती बम, जिसकी मदद से वो अपने दुश्मन को यानी एक दूसरे को नेस्तो नाबूद कर देंगी और हमें हर किस्म के जरर से बचा ले जाएंगी। हम किस कदर बेताबी से इस बात पर यकीन करना चाहते हैं, हम किस कदर काबिल तारीफ, सिधाई हुई और अहमक रियाया साबित हुए हैं। बाकी बनी नोए इंसान, हाँ मुझे मालूम है, मगर फिलहाल हमें उनको भूल जाना चाहिए। वो अपना वोट का हक बहुत पहले गंवा चुके हैं। बनी नोए इंसान का बकिया हिस्सा शायद हमें माफ ना करे, मगर बनी नोए इंसान के बकिया हिस्से को शायद इल्म ही नहीं कि हम किस कदर दिल शिकस्ता और मायूस लोग हैं। उसे शायद अंदाजा ही नहीं कि हमें किस मौजज़े की किस कदर शदीद और फौरी जरूरत है, हमें तिलिस्म की किस कदर सख्त आरज़ू है। काश ऐसा होता कि एटमी जंग महज जंग की एक और किस्म होती। काश इसका ताल्लुक उन्हीं आम तरह की चीजों से होता, कौमों और मुल्कों से, देवताओं और तारीख से। काश ऐसा होता कि हम में से जो लोग इससे दहशत ज़दा हैं वो महज इखलाकी जुर्रत से महरूम, बुज़दिल और निकम्मे लोग होते, जो अपने एतकाद के दिफा में जान कुर्बान करने को तैयार नहीं। मगर ऐसा नहीं है। अगर एटमी जंग हुई तो हमारा सामना चीन या अमेरिका से या हत्ता कि एक दूसरे से भी नहीं होगा। हमारी दुश्मनी खुद कुर्रे अर्ज़ से होगी। फितरत के अनासिर, आसमान, फिजा, जमीन, हवा और पानी हमारे खिलाफ सफ आरा हो जाएंगी और उनका गजब निहायत हौलनाक होगा। हमारे शहर और जंगल, हमारे खेत और गांव कई दिन तक मुतवातिर जलते रहेंगे, दरिया जहर में तब्दील हो जाएंगे, फिजा आग में बदल जाएगी, हवा उस आग के शोलों को दूर दूर तक फैला देगी। जब जलने के काबिल हर शय जल चुकी होगी और आग बुझ जाएगी तो धुआं उठकर सूरज को ढांक लेगा।
जमीन पर तारीकी छा जाएगी, फिर दिन नहीं निकलेगा, कभी ना खत्म होने वाली रात शुरू होगी। दर्जा हरारत गिर कर नुक्ता इंजमात से नीचे चला जाएगा और एटमी मौसम सरमा का आगाज हो जाएगा। पानी जहरीली बर्फ में तब्दील हो जाएगा। रेडियो एक्टिव असरात जमीन की तहों में उतरकर सतह के नीचे पानी के जखीरों को आलूदा कर देंगे। बेशतर जिंदा चीजें, जानवर और नबातात, समुद्री और घरेलू जानदार मर जाएंगी। सिर्फ चूहे और कॉकरोच अपनी नस्ल बढ़ाएंगे और बाकी मानदा खुराक हासिल करने के लिए बाकी मानदा इंसानों से मुकाबला करेंगे। तब हम क्या करेंगे? यानी हम में से वो लोग जो उस वक्त तक जिंदा रहे, खाल जली हुई, आंखें बीनाई से महरूम, बाल झड़े हुए और जिस्म शदीद बीमार, अपने बच्चों के कैंसर ज़दा ढांचों को बाजुओं में संभाले, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे? क्या पिएंगे? किस हवा में सांस लेंगे? भाभा एटमी रिसर्च सेंटर बम्बई के सेहत, माहौल और तहफ़्फ़ुज़ के ग्रुप के सरबराह के पास इस सूरत हाल से निमटने के लिए एक मंसूबा मौजूद है। उसने एक इंटरव्यू दी पायनियर 24 अप्रैल 1998 में ऐलान किया कि हिंदुस्तान एटमी जंग से गुजरकर बच सकता है। उसका मशवरा है कि एटमी जंग होने की सूरत में हमें तहफ़्फ़ुज़ के उन्हीं इक़दामात पर अमल करना चाहिए जो साइंसदानों ने एटमी प्लैनेट पर किसी हादसे की सूरत में तजवीज़ किए हैं। आयोडीन की गोलियां खाएं, ये उसका मशवरा है। और दूसरी एहतियात करें, मसलन बाहर ना निकलें, खाने पीने के लिए सिर्फ ज़ख़ीरा की हुई अशिया इस्तेमाल करें और दूध से परहेज करें। शीरख्वार बच्चों को पाउडर का दूध दें। खतरे के जोन में मौजूद लोगों को चाहिए कि फौरन ग्राउंड फ्लोर पर और अगर मुमकिन हो तो तहखाने में चले जाएं। अक्ल और फतूर की ऐसी मंजिलों के सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे जब आप किसी दिमागी शिफाखाने में कैद हों और डॉक्टर तमाम खतरनाक जहनी मरीज हो? इन बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। ये महज एक नॉवेल निगार के जाहिलाना ख्यालात हैं। वो लोग आपसे कहेंगे महज एक यासियत पसंद जहन की मुबालगा आराई। ऐसी सूरत हाल कभी रूनुमा नहीं होगी। एटमी असलहे का ताल्लुक जंग से नहीं बल्कि अमन से है। डिटरेंस उन लोगों का पसंदीदा लफ्ज है जो खुद को उकाब यानी हॉक समझना पसंद करते हैं। उकाब बड़ा शानदार परिंदा है, खुलुक मिजाज, स्टाइलिश, शिकार करने वाला। अफसोस कि जंग के बाद उनमें से बेशतर हलाक हो चुके होंगे। एक्सटिंक्शन वो लफ्ज है जिसमें हमें खुद को कोशिश करके आदी बनाना होगा। इस पुराने नजरिए को कि एटमी असलहा जंग के रास्ते में रुकावट साबित होगा दोबारा जिंदा किया गया है और इसमें मकामी रंग शामिल करके नई शक्ल दी गई है। सर्द जंग को तीसरी आलमी जंग में बदलने से बचाने का सहरा इस नजरिए ने अपने सर बांध लिया है। हालांकि तीसरी आलमी जंग के बारे में सिर्फ एक बात यकीन से कही जा सकती है कि दूसरी आलमी जंग के बाद लड़ी जानी है। दूसरे लफ्जों में इसका कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, जिसका मतलब है कि हमारे पास अब भी वक्त है। और तीसरी आलमी जंग की इस्तिलाह में तीसरी दुनिया के लिए जो इशारा है उसे पेशगोई समझना चाहिए। दुरुस्त की सर्द जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें एटमी असलहे के सिलसिले में 10 बरस की खामोशी से धोखा नहीं खाना चाहिए। ये महज एक जालिमाना मजाक था। इस बीमारी में सिर्फ जरा सा वक्फा आया था, इसका इलाज नहीं हुआ था। 10 बरस का ये वक्फा किसी नजरिए को दुरुस्त साबित नहीं करता। दुनिया की तारीख में 10 बरस के अरसे की क्या अहमियत है? ये देखिए, ये बीमारी फिर जाहिर हुई, पहले से ज्यादा वसी इलाके पर फैली हुई और इलाज को पहले से कहीं ज्यादा बेअसर साबित करने वाली। नहीं, इस नजरिए में कि एटमी असलहा जंग के खिलाफ रुकावट है, कुछ बुनियादी नकाइस मौजूद है। नुक्स नंबर 1 ये है कि इसमें फर्ज किया गया है कि हमें अपने दुश्मन की नफ्सियात के बारे में मुकम्मल और तफसीली आगाही हासिल है। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो चीज यानी अपने नीस्तो नाबूद हो जाने की दहशत हमें जंग से बाज रखती है, वो हमारे दुश्मन को भी जंग से बाज रखेगी। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिन्हें इस ख्याल से दहशत महसूस नहीं होती? खुदकुश बम्बार की साइकी, यानी तुमको साथ लेकर मरूंगा वाला मकतबे फिक्र, क्या कोई ऐसी अनोखी अनहोनी चीज है? याद नहीं राजीव गांधी कैसे कत्ल हुए थे? फिर ये भी सोचिए कि हम कौन हैं और दुश्मन कौन है। ये दोनों हुकूमतें हैं। हुकूमतें बदल जाती हैं, वो नकाबों के अंदर नकाबें पहनती हैं, वो केंचलियां बदलती और खुद को नई सूरत देती रहती हैं।
مثال کے طور پر اس وقت ہماری جو حکومت ہے اس کے پاس پارلیمنٹ میں اتنی سیٹیں بھی نہیں ہیں کہ وہ اقتدار کا پورا عرصہ گزار سکے، لیکن اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اسے ایٹمی اسلحے سے کھیلنے اور کرتب دکھانے کا اختیار دے دیں، جبکہ وہ پارلیمنٹ میں محض پیر کا انگوٹھا ٹکائے رکھنے کی جدوجہد میں مصروف ہو۔ نقص نمبر 2 یہ ہے کہ اس نظریے کی بنیاد خوف پر ہے، لیکن خوف کی بنیاد علم پر ہوتی ہے، یعنی ایٹمی جنگ سے باز رہنے کا خوف اس بات پر منحصر ہوگا کہ اس جنگ سے ہونے والی تباہی اور بربادی کی سطح اور وسعت کا درست علم پایا جاتا ہو۔ یہ ایٹمی اسلحے کی کوئی باطنی پراسرار خصوصیت نہیں ہے کہ اس سے امن کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ حکومتوں کو جنگ سے باز رکھنے والی شے ایٹمی اسلحے کا وجود نہیں، بلکہ ان لوگوں کی مسلسل انتھک اور جرأت مندانہ جدوجہد ہے جو ایٹمی اسلحے کی برسرعام مخالفت کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں اور اپنے طیش کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی جدوجہد تھی جس نے ایٹمی جنگ کو روکا یا عارضی طور پر ٹالا، اس جہالت اور بے علمی کی موجودگی میں جو ہمارے دونوں ملکوں پر ایک گاڑھے ٹھوس کوہرے کی طرح چھائی ہوئی ہے۔ ایٹمی اسلحے جنگ کو روکنے کا ذریعہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح وشو ہندو پریشد پوکھرن کے صحرا کی ریڈیو ایکٹیو ریت ہندوستان بھر میں پرساد کی طرح بانٹنا چاہ رہی تھی، شاید اسے کینسر یاترا کا نام دیا جاتا۔ ایسی دنیا میں جہاں ایٹمی جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے مقابلے کے لیے آیوڈین کی گولیاں تجویز کی جا رہی ہوں، یہ نظریہ کہ ایٹمی اسلحہ جنگ کو روکتا ہے ایک خطرناک مذاق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے پاس اب ایٹم بم موجود ہے اور دونوں کے پاس انہیں رکھنے کا جواز بھی موجود ہے۔ بہت جلد اسرائیل، ایران، عراق، سعودی عرب، ناروے، نیپال، میں ہر طرف سے مثالیں جمع کر رہی ہوں، ڈنمارک، جرمنی، بھوٹان، میکسیکو، لبنان، سری لنکا، برما، بوسنیا، سنگاپور، شمالی کوریا، سویڈن، جنوبی کوریا، ویتنام، کیوبا، افغانستان، ازبکستان، سب کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی، اور کیوں نہ ہو۔ دنیا کا ہر ملک اپنا منفرد مقدمہ تیار کر سکتا ہے، ہر ملک سرحدیں اور اعتقادات رکھتا ہے، اور جس وقت ہم سب ملکوں کے توشہ خانے چمکتے ہوئے بموں سے بھرے ہوں گے اور ہمارے پیٹ خالی ہوں گے، ہم ان بموں کا سودا کر کے ان کے بدلے میں خوراک حاصل کر سکیں گے۔ اور جب ایٹمی ٹیکنالوجی بازار میں بکنے والی شے بن جائے گی، جب کاروباری مسابقت کے زیر اثر اس کی قیمتیں گر جائیں گی، تب یہ محض حکومتوں کی ملکیت نہیں رہے گی، بلکہ کوئی بھی شخص یا گروہ جو قیمت ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، تاجر، دہشت گرد، شاید کبھی کبھی مالدار ہو جانے والا کوئی ادیب بھی جیسے میں، اپنا ذاتی اسلحہ خانہ تیار کر سکے گا۔ ہماری پوری زمین خوبصورت میزائلوں سے جگمگانے لگے گی۔ یہ ایک نیا عالمی نظام ہوگا، نیوک نواز طبقے کی آمریت۔ ہم ایک دوسرے کو دھمکا کر خود کو تسکین دے سکیں گے۔ یہ بالکل بنجی جمپنگ کی طرح ہوگا، جبکہ آپ کو رسی کی مضبوطی کا اطمینان بھی نہ ہو، یا دن بھر رشین رول کھیلنے کی طرح۔ ایک اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوگا کہ کس بات پر یقین کیا جائے۔ ہم گرین کارڈ حاصل کرنے کے متمنی کسی بھی نوسرباز کے وحشیانہ تخیل کا شکار ہو سکیں گے، جو مغرب میں پہنچ کر اعلان کر دے کہ میزائلوں کا حملہ ہونے ہی کو ہے۔ ہم اس امکان پر بھی مسرور ہو سکتے ہیں کہ ہم ہر حقیر ہنگامہ باز یا افواہ تراز کے ہاتھ میں یرغمال رہیں گے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے ہمیں اور زیادہ تعداد میں بم تیار کرنے کا بہانہ مل سکے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر جنگ نہ بھی ہو تو ہماری تواضع کے لیے کیسے کیسے امکانات موجود ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں ایک لمحہ رک کر سوچنا چاہیے کہ اس صورتحال کا صحرا کس کے سر باندھا جائے۔ ان امکانات کے لیے ہمیں کس کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ ان افراد کا جنہوں نے اس واقعے کو ممکن بنایا، جو کائنات کے حکمراں بن بیٹھے ہیں۔ خواتین و حضرات، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ادھر اوپر اسٹیج پر چلے آؤ اور جھک کر حاضرین کو آداب کرو۔ دنیا کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا شکریہ، اپنی اہمیت منوانے کا شکریہ، ہمیں یہ راستہ دکھانے کا شکریہ، زندگی کے معنی تک بدل ڈالنے کا شکریہ۔ آئندہ سے ہمیں موت سے نہیں، زندگی سے خوفزدہ رہنا ہوگا۔ یہ سوچنا نہایت فاتر العقل لوگوں کا کام ہے کہ ایٹمی اسلحہ صرف اس وقت مہلک ثابت ہوتا ہے جب اس کا استعمال کیا جائے۔ صرف اس کے ہونے کی حقیقت ہماری زندگی میں اس کی موجودگی ایسی قیامتیں برپا کرنے والی ہے جن کا ہمیں ابھی گمان تک نہیں ہوا ہے۔
ایٹمی اسلحہ ہمارے سوچنے کے انداز میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے طرز عمل کو کنٹرول کرنے لگتا ہے، ہمارے معاشروں کو خد و خال متعین کرنے لگتا ہے، ہمارے خوابوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایٹمی ہتھیار گوشت لٹکانے والے آنکڑوں کی طرح ہمارے دماغوں میں گہرا اتر جاتا ہے۔ ایٹمی ہتھیار پاگل پن کے پیغامبر ہیں، دنیا کے کامیاب ترین نو آبادیات قائم کرنے والے ہیں، کسی بھی سفید فام شخص سے کہیں زیادہ سفید پن کا قلب ظلمات۔ یہاں ہندوستان میں اور یہاں سے تھوڑی سی دور پاکستان میں ہر مرد، عورت اور بچے سے میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں، اسے اپنا ذاتی مسئلہ سمجھیے۔ آپ جو کوئی بھی ہوں، ہندو، مسلمان، شہری، دیہاتی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایٹمی اسلحے کے بارے میں جو واحد اچھی بات کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسان کے ذہن میں آنے والا ایسا خیال ہے جو اس قسم کے ہر فرق کو مسمار کر دیتا ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو آج سے آپ کے ذاتی قواعد نہیں پوچھے جائیں گے، تباہی ہر ایک کے لیے یکساں ہوگی، اور ایٹم بم آپ کے گھر کے پچھواڑے رکھا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، اور میرے بھی۔ کسی کو، کسی قوم، کسی حکومت، کسی انسان، کسی خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے جسموں کے اندر بم رکھ دے۔ ہم اس بم کے اثر سے ریڈیو ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور جنگ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ کہنا ہوگا۔ اگر یہ بات پہلے کہی جا چکی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ کو اپنی جانب سے یہ بات کہنی ہے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بم اور میں مئی کے شروع میں، یعنی بم سے پہلے، میں 3 ہفتے کے لیے باہر گئی۔ میں نے سوچا تھا واپس آؤں گی، میرا واپس آنے کا پورا ارادہ تھا۔ ظاہر ہے واقعات میرے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق پیش نہیں آئے۔ جب میں باہر تھی میری ملاقات اپنی ایک دوست سے ہوئی جسے میں نے دوسری وجہوں کے علاوہ اس بنا پر ہمیشہ عزیز رکھا ہے کہ اس کی ذات میں میرے لیے بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ ایسی صاف گوئی بھی ہے جس کی حدیں سفاکی سے جا ملتی ہیں۔ میں تمہارے بارے میں سوچتی رہی ہوں، اس نے کہا، تمہارے ناول کے بارے میں، اور جو کچھ اس کے اندر باہر، آگے پیچھے، اوپر نیچے ہے اس کے بارے میں۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ میں بہت بے چین تھی اور یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اس کی بات آخر تک سننے کی خواہش مند ہوں، لیکن اسے بہرحال یقین تھا کہ وہ اپنی بات آخر تک کہنا چاہتی ہے۔ پچھلے 1 برس میں، دراصل 1 برس سے بھی کم عرصے میں، تمہیں ہر چیز بڑی مقدار میں ملی ہے، شہرت، دولت، انعامات، ستائش، تنقید، مذمت، استہزاء، محبت، نفرت، غصہ، حسد، فیاضی۔ ایک طرح سے یہ ایک مثالی کہانی ہے، اور اپنے مبالغے کے اعتبار سے بیروکاٹ کا مثالی نمونہ۔ مشکل یہ ہے کہ اس کا مثالی انجام یا ممکنہ مثالی انجام صرف ایک ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور ایک خمدار پرتجسس چمک سے جھلملا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ وہ پاگل تھی۔ وہ یہ کہنے والی تھی کہ آئندہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس پچھلے 1 برس کی چمک دمک کے جوڑ کا نہیں ہوگا، کہ میری بقیہ زندگی مبہم طور پر غیر اطمینان بخش گزرے گی۔ چنانچہ اس کہانی کا واحد مثالی انجام موت ہے، میری موت۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آ چکا تھا، سچ مچ آ چکا تھا۔ یہ حقیقت کہ یہ سب کچھ، یہ تمام بین الاقوامی چہل پہل، میری آنکھوں میں چمکتی روشنیاں، حاضرین کی داد، پھول، فوٹوگرافر، اخبار نویس، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ انہیں میری زندگی سے گہری دلچسپی ہے، اس کے باوجود کسی ایک بات کو بھی درست بیان کرنے کے سلسلے میں سخت مشکل سے 2-4 میرے ارد گرد منڈلاتے ہوئے سوٹ پہنے مرد، ہوٹلوں کے چمکدار باتھ روموں میں تولیوں کی ختم نہ ہونے والی قطاریں، یہ سب کچھ دوبارہ ہونے والا نہیں تھا۔ کیا مجھے اس چہل پہل کی کمی محسوس ہوگی؟ کیا میں اس کی عادی ہو چکی ہوں؟ کیا مجھے شہرت کا نشہ چڑھ چکا ہے؟ کیا یہ نشہ ٹوٹنے پر مجھے تکلیف ہوگی؟ جتنا زیادہ میں اس بارے میں سوچتی رہی اتنا ہی مجھ پر واضح ہوتا گیا کہ اگر شہرت میری مستقل صورتحال بن گئی تو یہ مجھ کو مار ڈالے گی، اپنی ستائش کی اور صاف ستھرے پن سے مجھے ہلاک کر دے گی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے 5 منٹ کے لیے اپنی اس شہرت کا بہت لطف اٹھایا، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کا دورانیہ محض 5 منٹ کا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی، یا میرا خیال تھا کہ میں جانتی ہوں کہ جب میں اس سے اکتا جاؤں گی تو اٹھ کر گھر چلی جاؤں گی اور اس کے بارے میں سوچ کر شرارت سے ہنسوں گی، بوڑھی اور غیر ذمہ دار ہو جاؤں گی، چاندنی رات میں بیٹھ کر آم کھاؤں گی،
चंद एक निहायत नाकाम किताबें लिखूंगी, वर्स्ट सेल्स, और देखूंगी कि कैसा लगता है। पूरे 1 बरस में मैं दुनिया भर में फिरती रही हूँ, लेकिन मेरे जहन का लंगर अपने घर के ख्याल से बंधा रहा है, उसी जिंदगी में वापस आने के ख्याल से। बैरून मुल्क जा बसने के बारे में तमाम इस्तफसारात और पेशगोइयों के बरक्स यही मेरा कुआं है, जिसके पानी पर मैं जीती हूँ, जो मेरी ताकत है। मैंने अपनी दोस्त को बताया कि मिसाली कहानी नाम की कोई शय नहीं होती। मैंने कहा कि वो चीजों को बाहर से देख रही है और ये उसका मफरूजा है कि मेरी मुसर्रत या तस्कीन का ग्राफ सिर्फ इस बिना पर अचानक बुलंद हो गया है, और अब उसे लाजमन नीचे आना होगा कि मुझे अचानक कामयाबी हासिल हो गई है। इस मफरूजे की बुनियाद उस गैर तखीली एतकाद पर है कि दौलत और शोहरत हर शख्स के ख्वाबों का लाजमी जुज होते हैं। तुम जरूरत से ज्यादा तवील अरसे से न्यूयॉर्क में रह रही हो, मैंने उससे कहा। इसके अलावा दूसरी दुनियाएं भी मौजूद हैं, दूसरी किस्म के ख्वाब भी होते हैं, ऐसे ख्वाब जिनमें नाकामी भी काबिल कबूल और बाइज्जत शय है। कभी कभी तो ऐसी शय जिसके लिए जद्दोजहद की जा सकती है। ऐसी दुनियाएं जिनमें तस्लीम कर लिया जाना जहानत या इंसानी कद्र कीमत का वाहिद पैमाना नहीं। सुबह अपनी जंग पर निकलते हैं, ये जानते हुए कि इस जंग में उन्हें शिकस्त होगी। दुरुस्त कि कामयाबी के फहश तरीन मफहूम के एतबार से वो कम कामयाब है, लेकिन जाती तौर पर किसी भी तरह कम मुतमईन नहीं। मैंने उसे बताया कि वो वाहिद ख्वाब जिसके लिए जिंदगी गुजारी जा सकती है ये है कि जब आप जिंदा हो तो पूरी तरह जिंदा हो, और जब मरे तो सिर्फ उस वक्त जब मौत आए। ये शायद एक तरह की पेश आ गई थी। इस बात का क्या मतलब हुआ? भमी चढ़ी हुई अंदाज में एक तरह की झुंझलाहट। मैंने वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन ठीक तरह न कर सकी। कभी कभी मुझे सोचने के लिए लिखने की जरूरत पड़ती है। चुनाचे मैंने अपनी बात पेपर नैपकिन पर लिखकर उसे समझाई। मैंने कहा, मोहब्बत करना, मोहब्बत पाना, अपने गैर अहम होने को कभी ना भुलाना, अपने इर्द गिर्द की जिंदगी की काबिल बयान बर्बरियत और फहश नाबराबरी से कभी समझौता ना करना, गमनाक तरीन जगहों में खुशी को तलाश करना, हुस्न का उसकी खो तक पीछा करना, सादा शय को पेचीदा बनाने और पेचीदा शय को सादा बनाने से हमेशा परहेज करना, कुव्वत का एहतराम करना और ताकत का एहतराम ना करना, सबसे बढ़कर अपनी आंखें खुली रखना, समझने की कोशिश करना, हकीकत से नजरें ना फेरना और हरगिज हरगिज कभी ना भूलना। मैं अपनी उस दोस्त से बरसों से वाकिफ हूँ, वो भी मेरी तरह आर्किटेक्ट है। वो शक में लगती थी, उसे मेरी इस पेपर नैपकिन की तकरीर से इत्मीनान नहीं हुआ था। मैं उसकी कही हुई बात को उसकी साख्त से चीजों के नफीस बयानिया तनासब के जरिए पहचान सकती थी। चूंकि उसे मुझसे मोहब्बत थी, मेरी कामयाबी पर उसका जोशो खरोश इस कदर सच्चा, इतना प्यार भरा था कि उसका मुखालिफ नुक्ता सिर्फ मेरी मुतवक्के मौत के ख्याल से पैदा होने वाली दहशत ही हो सकता था। मैंने समझ लिया कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं, ये सिर्फ डिजाइन के तनासुब की बात है। खैर, इस गुफ्तगू के 2 हफ्ते बाद मैं हिंदुस्तान लौट आई, यानी उस जगह जिसे मैं घर समझती थी। मौत जरूर वाक़ई हुई, मगर मेरी नहीं, मुझसे कहीं ज्यादा कीमती शय की, एक ऐसी दुनिया की जो कुछ अरसे से बीमार चली आ रही थी और जिसने आखिरकार दम तोड़ दिया। अब उसे नजरे आतिश किया जा चुका है, फिजा बदसूरती से बोझल हो रही है और हवा से फाशिज्म की यकीनी बू आ रही है। हर रोज अखबारों के इदारियों में, रेडियो के प्रोग्रामों में, टीवी के टॉक शोज में, यहाँ तक कि MTV पर भी वो लोग जिनकी जिबल्लत पर कभी भरोसा किया जा सकता था, अदीब, मुसव्विर, सहाफी सड़क पार करके दूसरी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ठंड मेरी हड्डियों तक उतर जाती है। जूं जूं रोजमर्रा जिंदगी से हासिल होने वाले सबक इस दर्दनाक हकीकत को वाज़ेह करते जाते हैं कि तारीख की किताबों में जो कुछ पढ़ा था वो सच निकला, कि फाशिज्म का ताल्लुक जितना हुकूमतों से है उतना ही आम लोगों से भी है, कि फाशिज्म का आगाज अपनी जात से, अपने घर से होता है, घर के ड्राइंग रूम से, बेडरूम से, बिस्तर से। खुद शनासी का धमाका, कौमी अहया का रास्ता, फख्र का लम्हा, ये वो सुर्खियां थीं जो एटमी आजमाइशों के बाद के दिनों में अखबारों की पेशानियों पर नमूदार हुई। हमने साबित कर दिया कि अब हम हिजड़े नहीं हैं, शिवसेना के श्री बाल ठाकरे ने कहा। मगर ये किसने कहा था कि हम हिजड़े हैं? ये दुरुस्त है कि हमने एक बहुत बड़ी तादाद औरतों की है, मगर जहाँ तक मुझे इल्म है ये बिल्कुल दूसरी बात है।
اخبار پڑھتے ہوئے کبھی کبھی تو یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کب کوئی شخص مردانگی کی دوا وائگرا کی بات کر رہا ہے، جو اخبار کے پہلے صفحوں پر دوسرا ممتاز ترین مقام پانے کی کوشش کر رہی تھی، اور کب بم کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے۔ یہ ہمارے وزیر دفاع کا بیان تھا جو پاکستانی ایٹمی آزمائشوں کے بعد دیا گیا۔ یہ ایٹمی آزمائشیں نہیں ہیں، یہ قومی آزمائشیں ہیں، ہمیں بار بار بتایا گیا۔ یہ بات متواتر دہرائی جاتی رہی ہے۔ بم ہندوستان ہے، ہندوستان بم ہے، اور محض ہندوستان نہیں، ہندوستان۔ اس لیے خبردار، بم پر تنقید نہ صرف قوم مخالف بلکہ ہندو مخالف بھی ہوگی۔ پاکستان میں بلا شبہ بم اسلامی بم ہے، اس ایک فرق کے سوا سب کچھ طبیعیات کے اصولوں کے مطابق وہی ہے۔ یہ ایٹم بم کا مالک ہونے کا ایک اضافی غیر متوقع فائدہ ہے۔ اس سے حکومت نہ صرف دشمن کو دھمکا سکے گی بلکہ خود اپنے عوام کے خلاف بھی اعلان جنگ کر سکے گی، یعنی ہمارے خلاف۔ 1975 میں جب ہندوستان کو ایٹمی سمندر کے پانی میں اپنے پیر کا انگوٹھا پہلی بار ڈبوئے صرف ایک برس گزرا تھا، مسز گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ 1999 میں کیا ہونے والا ہے؟ ایسے سیل قائم کرنے کی بات تو ابھی سے ہونے لگی ہے جو قوم دشمن سرگرمیوں پر نگاہ رکھیں گے۔ کیبل ٹی وی سے متعلق قوانین میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے تاکہ ان نیٹ ورکس پر پابندی لگائی جا سکے جو قومی مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انڈین ایکسپریس 3 جولائی گرجا گھروں کی عبادت گاہوں کی فہرست سے خارج کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں شراب پیش کی جاتی ہے۔ اعلان اور تردید، انڈین ایکسپریس 3 جولائی اور ٹائمز آف انڈیا 4 جولائی۔ مصوروں، ادیبوں، اداکاروں اور گلوکاروں کو پریشان کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور وہ دھمکیاں قبول کر رہے ہیں، اور یہ سب کرنے والے صرف غنڈوں کے گروہ نہیں بلکہ حکومت کے ادارے بھی ہیں۔ یہ باتیں قانون کی عدالتوں میں پیش آ رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر خطوط اور مضامین منتشر کیے جا رہے ہیں جن میں نوسٹریڈیمس کی پیش گوئیوں کی تخلیقی تعبیر کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طاقتور اور فاتح ہندو قوم ابھرنے کو ہے، ایک نیا ہندوستان وجود میں آ رہا ہے جو اپنے سابق حکمرانوں پر حملہ آور ہوگا اور انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے گا، کہ اس ہولناک انتقام کا آغاز جو تمام مسلمانوں کا انجام ثابت ہوگا 1999 کے 7ویں مہینے میں ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ باتیں محض کسی اکیلے بیمار شخص کے ذہن کی پیداوار ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پیچھے دھرم کے لیے لڑنے والوں کا کوئی اسکواڈ ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایٹمی اسلحے کی موجودگی ان خیالات کو بظاہر امکانات کا درجہ دے دیتی ہے۔ ایٹمی اسلحے کی موجودگی ایسے خیالات کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ لوگوں کے دماغوں میں اپنی طاقت کے یہ انتہائی غلط، انتہائی مہلک خیالات پیدا کرتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کاش میں کہہ سکتی کہ یہ سب کچھ سست رفتاری سے لیکن یقینی طور پر ہو رہا ہے، مگر میں یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتی، اس کی رفتار تو بہت تیز ہے۔ یہ سب کچھ اتنا مانوس کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کی حقیقت گھل کر نہایت روانی سے پرانی فلموں کے خاموش بلیک اینڈ وائٹ مناظر میں ڈل جاتی ہے، جن میں لوگوں کو جمع کر کے انبوہ کی شکل میں ہانک کر کیمپوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ہلاکتوں کے مناظر، غارت گری کے مناظر، ٹوٹے ہوئے لوگ، طویل ختم نہ ہونے والی قطاروں میں اپنی موت کی طرف بڑھتے ہوئے۔ ان فلموں میں کوئی ساؤنڈ ٹریک کیوں نہیں ہے؟ ہال میں اس قدر خاموشی کیوں ہے؟ کیا ہم پچھلے دنوں بہت فلمیں دیکھتے رہے ہیں؟ کیا میں پاگل ہو چکی ہوں یا میری بات درست ہے؟ کیا جس چیز کو ہم نے حرکت دی ہے اس کا ناگزیر انجام ایسے ہی مناظر پر ہوگا؟ کیا ہمارا مستقبل پھیل کر تیزی سے ہمارے ماضی کی جانب بڑھ رہا ہے؟ میرا خیال ہے ہاں، سوائے اس کے کہ ایٹمی جنگ ایک ہی آن میں سب کچھ فنا کر دے۔ جب میں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ میں یہ مضمون لکھ رہی ہوں تو انہوں نے مجھے خبردار کیا۔ ٹھیک ہے لکھو، انہوں نے کہا، مگر پہلے دیکھ لو کہ تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو، دیکھ لو کہ تمہارے سب کاغذات درست ہیں، کہ تم نے ٹیکس پورا ادا کر رکھا ہے۔ میرے سب کاغذات درست ہیں، میں نے ٹیکس بھی پورا ادا کر رکھا ہے، لیکن جیسا ماحول ہے اس میں کوئی شخص خطرے میں نہ ہونے کا یقین کیوں کر سکتا ہے؟ ہر شخص خطرے میں ہے، کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ تحفظ صرف سر جھکا دینے میں ہے۔ یہ سطریں لکھتے ہوئے بھی مجھے خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔
اس ملک میں میں نے پوری طرح جان لیا ہے کہ کسی ادیب کے لیے شدید محبت اور کسی حد تک نفرت کا مرکز بننا کیا معنی رکھتا ہے۔ پچھلے سال میں ان چیزوں میں شامل تھی جنہیں سال کے آخر میں قومی افتخار کی پریڈ میں میڈیا نے سب کے سامنے پیش کیا تھا۔ میرے علاوہ مجھے فنا کرنے کے لیے اس پریڈ میں ایک بم بنانے والا تھا اور ایک بین الاقوامی ملکہ حسن تھی۔ ہر بار جب کوئی خوشی سے دمکتا ہوا شخص مجھے راستے میں روک کر کہتا کہ آپ نے ہندوستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اس کا اشارہ اس کتاب کی طرف نہیں ہوتا تھا جو میں نے لکھی، بلکہ اس انعام کی طرف جو مجھے حاصل ہوا، تو مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت مجھے اس بات سے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا اور اب میں پوری طرح دہشت زدہ ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس فخر جذبے کے اس ابھار کا رخ کتنی آسانی سے میرے خلاف ہو سکتا ہے۔ شاید اس کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اب مجھے خوابناک روشنیوں سے باہر آنا ہے اور صاف صاف وہ بات کہنی ہے جو میرے ذہن میں ہے، جو یہ ہے: اگر اس بم کے خلاف احتجاج کرنا جسے میرے دماغ کے اندر رکھ دیا گیا ہے ہندو مخالف اور قوم دشمن بات ہے، تو میں اپنے جرم کا اقبال کرتی ہوں۔ میں اپنی ذات کو ایک آزاد اور چلتی پھرتی جمہوریہ قرار دیتی ہوں۔ میں اس کرۂ ارض کی شہری ہوں، میں کسی خطۂ ارض کی مالک نہیں ہوں، میرا کوئی پرچم نہیں ہے، میں عورت ہوں، لیکن مجھے ہجوم سے بھی کوئی قد نہیں ہے۔ میری پالیسیاں بالکل سادہ ہیں۔ میں ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ اور ایٹمی آزمائشوں پر پابندی لگانے کے ہر اس معاہدے پر دستخط کرنے کو تیار ہوں جو دستخط کے لیے موجود ہو۔ میں نقل مکانی کر کے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگ میرے پرچم کا ڈیزائن تیار کرنے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ میری دنیا ختم ہو چکی ہے اور میں اس کی موت کا نوحہ لکھ رہی ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ یہ ایک ناقص دنیا تھی، اس میں باقی رہنے کی صلاحیت نہ تھی، اس کے بدن پر پرانے اور تازہ زخم تھے۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جس پر میں نے بھی سفاکی سے تنقید کی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ مجھے اس سے محبت تھی۔ یہ موت کی حقدار نہیں تھی، ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے کی مستحق نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے احساس ہے کہ جذباتیت فیشن کے خلاف ہے، مگر میں اپنے اندھوں کا کیا کروں؟ مجھے اس دنیا سے محبت تھی، صرف اس لیے کہ وہ انسانیت کو انتخاب کا موقع دیتی تھی۔ وہ ساحل سمندر پر ایک چٹان کی طرح تھی، وہ روشنی کی ایک ضدی شعاع تھی جو بار بار جتاتی تھی کہ زندہ رہنے کا ایک اور مختلف طریقہ بھی موجود ہے۔ وہ جوں توں چلتے ہوئے امکانات کی دنیا تھی، وہ انتخاب کا سچ مچ کا امکان تھی۔ اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی ایٹمی آزمائشیں اور جس انداز میں یہ آزمائشیں کی گئیں اور جس طرح ہم نے خوشیاں منا کر ان کا خیر مقدم کیا، یہ سب ناقابل دفاع ہے۔ میرے نزدیک یہ سب دہشت کی نشانیاں ہیں، یہ تخیل کی موت کا اشارہ ہے جو در حقیقت آزادی کی موت ہے، کیونکہ آزادی کا یہی تو مفہوم ہے، انتخاب کی آزادی۔ پچھلے سال 15 اگست کو ہم نے ہندوستان کی آزادی کی 50ویں سالگرہ منائی تھی۔ اگلے سال مئی میں ہم خود کو ایٹمی غلامی میں دے دینے کی سالگرہ منا سکیں گے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ سیاسی موقع پرستی اس کا ایک سامنے کا اور قلبیت زدہ جواب ہے، مگر اس سے ایک اور زیادہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ سیاسی موقع پرستی نے اسے اپنے لیے کارآمد کیوں سمجھا؟ سرکاری طور پر پیش کی گئی 3 وجوہات یہ ہیں: نمبر 1 چین، نمبر 2 پاکستان اور نمبر 3 مغرب کی منافقت کی پردہ دری۔ اگر انہیں جوں کا توں مان کر ایک ایک کر کے پرکھا جائے تو یہ تینوں وجوہات کسی حد تک چکرا دینے والی ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ تینوں حقیقی ایشوز نہیں ہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پرانے افق پر نئی بات صرف ایک ہے اور وہ ہے ہندوستان کی موجودہ حکومت۔ ہمارے وزیر اعظم نے بیزار کن حد تک بناوٹی انداز میں امریکی صدر کے نام اپنے خط میں لکھا۔ اگر یہی کچھ لکھنا تھا تو خط لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ایٹمی آزمائشیں کرنے کے ہندوستان کے فیصلے کی وجہ سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال تھی۔ آگے چل کر اس خط میں چین کے ساتھ 1962 کی جنگ کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ پچھلے 50 سال میں ہمیں پاکستان کی طرف سے جارحیت کا سامنا کرنا پڑا
اور پچھلے 10 سال سے ہم خاص طور پر جموں اور کشمیر میں دہشت گردی اور مسلح بغاوت کا سامنا کر رہے ہیں، جسے اس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ چین کے ساتھ جنگ 35 برس پرانی بات ہو چکی، سوائے اس کے کہ اس کے برعکس کسی بات کو ریاستی راز کی طرح ہم سے چھپایا جاتا رہا ہو۔ ہمارا تو یہی انداز ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کسی قدر بہتر ہوئے ہیں۔ ایٹمی آزمائشوں سے چند روز پہلے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے چیف آف سٹاف جنرل فو کوان یو ہندوستانی چیف آف آرمی سٹاف کے مہمان تھے۔ ہم نے جنگ کا پتہ دینے والی کوئی آوازیں نہیں سنی۔ پاکستان کے ساتھ تازہ ترین جنگ 27 برس پہلے لڑی گئی تھی۔ ہاں، کشمیر میں یقیناً سخت اضطراب کا ماحول ہے اور بلا شبہ پاکستان شعلوں کو خوش ہو کر ہوا دے رہا ہے، لیکن شعلوں کو ہوا دینے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ شعلوں کا وجود ہو۔ لکڑیاں چٹک رہی ہیں اور جلنے کو تیار ہیں۔ کیا ہندوستانی ریاست ذرا بھی ایمانداری کے ساتھ خود کو کشمیر کی صورتحال سے بری الذمہ قرار دے سکتی ہے؟ کشمیر ہی نہیں، آسام، تریپورا، ناگالینڈ، پورا شمال مشرقی خطہ، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ اور آگے چل کر پیش آنے والے دوسرے مسائل، یہ سب کسی گہرے مرض کی علامات ہیں، اور اس مرض کو ایٹمی میزائلوں کا رخ پاکستان کی طرف کر کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے مسئلے کو بھی ایٹمی میزائلوں کا رخ پاکستان کی طرف کر کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک ہم الگ الگ ملک ہیں، لیکن ہمارے آسمان، ہماری ہوائیں، ہمارے دریا مشترک ہیں۔ کسی خاص دن ایٹمی دھماکے سے ہونے والے اثرات کہاں تک پہنچیں گے، اس کا انحصار اس دن چلنے والی ہوا کے رخ اور بارش پر ہوگا۔ لاہور اور امرتسر میں محض 30 میل کا فاصلہ ہے۔ اگر ہم نے لاہور پر بم گرایا تو پورا پنجاب آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اگر کراچی پر بم گرایا تو گجرات اور راجستھان بلکہ بمبئی بھی جل اٹھے گا۔ پاکستان کے خلاف کسی ایٹمی جنگ کا مطلب خود اپنے خلاف جنگ ہوگا۔ جہاں تک سرکاری طور پر بیان کیے جانے والے تیسرے سبب مغربی منافقت کی پردہ دری کا تعلق ہے، اس کی مزید پردہ دری کیسے ممکن ہے؟ دنیا کے کس معقول آدمی کو اس باب میں کسی قسم کا شک ہے؟ مغرب کی قوموں کی تاریخ دوسروں کے خون سے اسفنج کی طرح بھری ہوئی ہے۔ نو آبادیت، نسلی تفریق، غلامی، نسلی صفائی، جراثیم کی جنگ، کیمیائی اسلحہ، یہ سب انہی کی ایجاد ہے۔ انہوں نے قوموں کو تاخت و تاراج کیا، تہذیبوں کو تباہ کیا، پوری انسانی آبادیوں کو ہلاک کیا۔ وہ لوگ دنیا کے اسٹیج پر بالکل ننگے لیکن ہر قسم کی شرم سے عاری کھڑے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دولت، سب سے زیادہ غذا اور سب سے بڑے بم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ہم سب کو ایک عام دن کے اوقات کار کے اندر مٹا ڈالیں۔ میرا تو خیال ہے مغرب کے طرز عمل کو منافقت نہیں بلکہ دیدہ دلیری کہنا چاہیے۔ ہمارے پاس کم دولت اور کم غذا ہے اور ہمارے بم بھی ان کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، لیکن ہمارے پاس دوسری ہر طرح کی دولت ہے، مسرت سے بھرپور، شمار نہ کی جانے والی دولت۔ ہم نے اپنی اس دولت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے خیال کے بالکل برعکس ہے۔ ہم نے اس کو گروی رکھ دیا ہے، اس کو بیچ ڈالا ہے، اور کون سی شے حاصل کرنے کے لیے؟ ٹھیک ان لوگوں کے ساتھ ایک معاہدے میں شریک ہونے کے لیے جن سے نفرت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ وسیع نظر سے دیکھا جائے تو ہم انہی کا کھیل انہی کے بتائے ہوئے طریقے سے کھیلنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان کی شرائط اور کھیل کے قواعد کسی چوں چرا کے بغیر مان لیے ہیں۔ سیٹی بیٹی پر دستخط کرنا تو اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ مجموعی طور پر میرے خیال سے یہ کہنا درست ہوگا کہ منافق ہم خود ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایسا موقف ترک کر دیا جسے کسی طرح اخلاق پر مبنی کہا جا سکتا تھا۔ یہ کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اگر ہم چاہیں تو بم بنا سکتے ہیں، لیکن ہم بم نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم بموں پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب اپنی اس بے تاب تمنا کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمیں بھی سپر پاور ملکوں کے کلب میں شامل کیا جانا چاہیے، اور جب ہمیں اس کلب میں شامل کر لیا جائے گا تو ہم بڑی خوشی سے کلب کا دروازہ اندر سے بند کر لیں گے اور دنیا میں امتیازی سلوک کے خلاف لڑنے کی تمام اصولوں پر لعنت بھیج دیں گے۔ ہندوستان کے لیے سپر پاور کے طور پر تسلیم کیے جانے کا مطالبہ اتنا ہی مضحکہ خیز ہے جتنا فٹ بال کے ورلڈ کپ کے فائنل میں کھیلنے کا مطالبہ کرنا، صرف اس بنا پر کہ ہمارے پاس بھی گیند ہے، چاہے ہم نے فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کیا ہو اور ہمارے یہاں فٹ بال زیادہ نہ کھیلی جاتی ہو اور ہمارے پاس فٹ بال کی ٹیم بھی نہ ہو۔
جب ہم نے اس میدان میں اترنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کھیل کے قواعد سیکھنے سے آغاز کریں، اور ان میں پہلا قاعدہ یہ ہے اپنے سے بڑے کھلاڑیوں کو تسلیم کرو۔ بڑے کھلاڑی کون ہیں؟ وہی جن کے پاس زیادہ دولت ہے، زیادہ غذا ہے، زیادہ بم ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے ان کے مقابلے میں اپنی حیثیت کا تعین کرو، یعنی اپنی پوزیشن اور صلاحیتوں کا ایمانداری سے جائزہ لو۔ شمار کی جا سکنے والی چیزوں کے اعتبار سے اس جائزے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم تقریباً 1 ارب انسانوں پر مشتمل قوم ہے۔ ترقی کے لحاظ سے UNDP کے انسانی ترقی کے انڈیکس میں شمار کیے گئے 157 ملکوں میں ہمارا نمبر 138واں ہے۔ ہماری آبادی میں 40 کروڑ لوگ ناخواندہ ہیں اور انتہائی مفلسی کے عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ 60 کروڑ سے زائد لوگ بنیادی سینیٹیشن کی سہولتوں سے اور 20 کروڑ سے زیادہ لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ اس طرح سرکاری طور پر بیان کیے گئے تینوں اسباب ایک ایک کر کے بالکل بے اصل ٹھہرتے ہیں، لیکن اگر ان کو ملا دیا جائے تو ایک مسخ شدہ منطق سامنے آتی ہے، اور اس کا تعلق ان سے نہیں، ہم سے ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے امریکی صدر کو جو خط لکھا اس کے کلیدی الفاظ سفرڈ اور وکٹم ہیں۔ یہی اس خط کا لب لباب ہے، یہی ہمارا کھانا اور پانی ہے۔ ہم خود کو ستم زدہ محسوس کرنا چاہتے ہیں، خود کو بے یار و مددگار محسوس کرنا ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں ایک قوم کے طور پر اپنے وجود کا اس قدر خفیف احساس ہے کہ ہمیں مسلسل ایسے دشمنوں کی ضرورت رہتی ہے جن کے مقابلے میں رکھ کر ہم خود کو بیان کر سکیں۔ ہماری مروجہ سیاسی دانشمندی کا مطالبہ ہے کہ ہماری ریاست کو تباہ ہونے سے بچنے کے لیے ایک قومی مظہر کی ضرورت ہے، اور کرنسی کو چھوڑ کر اور ہاں مفلسی، ناخواندگی اور الیکشنوں کو بھی چھوڑ کر ہمارے پاس کوئی قومی مظہر نہیں ہے۔ یہی اصل قصہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم بم تک پہنچے ہیں اپنے وجود کی تلاش میں۔ اگر ہمیں یہاں سے واپسی کا راستہ چاہیے تو چند تکلیف دہ سوالوں کے ایماندارانہ جواب تلاش کرنے ہوں گے۔ میں ایک بات پھر کہتی ہوں، ایسا نہیں ہے یہ سوال اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھائے گئے، مگر ان سوالوں کے جواب ہم منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ کیا ہندوستانی شناخت نام کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے؟ کیا ہمیں واقعی اس کی ضرورت ہے؟ کون مستند ہندوستانی ہے اور کون نہیں ہے؟ کیا ہندوستان خود ہندوستانی ہے؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ خود کو ہندوستانی تہذیب پکارنے والی کسی تہذیب کا وجود کبھی رہا ہے یا نہیں؟ آیا ہندوستان ایک ہم آہنگ تہذیبی وجود کبھی رہا ہے یا کبھی بن سکے گا؟ ان سوالوں کے جواب کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ بر صغیر میں صدیوں سے آباد لوگوں کے مختلف کلچروں کے مابین پائے جانے والے امتیازات پر زور دیتے ہیں یا مماثلتوں پر۔ ایک جدید قومی ریاست کے طور پر ہندوستان کی جغرافیائی حد بندی پہلی بار 1899 میں برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے کی گئی تھی۔ ہمارا ملک جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں برطانوی امپائر کے احرن پر تجارت اور انتظام کے نہایت غیر جذباتی اسباب کے تحت ڈھالا گیا تھا، لیکن پیدا ہوتے ہی اس میں اپنے پیدا کرنے والوں کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ تو پھر کیا ہندوستان ہندوستانی ہے؟ یہ ایک دشوار سوال ہے۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہم قدیم لوگ ہیں جو ایک جدید ملک میں رہنا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بات ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک مصنوعی ریاست ہے، ایک ایسی ریاست جسے حکومت نے نہ کہ عوام نے تخلیق کیا ہے۔ اسے نیچے سے اوپر کی جانب نہیں بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف قائم کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے باشندوں کی اکثریت آج بھی کسی نقشے پر اس ملک کی سرحدیں پہچاننے سے قاصر ہے، اور یہ بتانے سے کہ اس ملک کے کس حصے میں کون سی زبان بولی جاتی ہے یا کون سی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس ملک کی آبادی کے بیشتر لوگ اس قدر غریب اور غیر تعلیم یافتہ ہیں کہ اپنے ملک کی وسعت اور پیچیدگی کا سرسری سا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دیہات میں رہنے والی زراعت پیشہ مفلس اور ناخواندہ آبادی کا ریاست میں قطعی کوئی حصہ نہیں، اور کیوں ہو جبکہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ ریاست ہوتی کیا شے ہے۔ ان کے نزدیک ہندوستان محض ایک پرشور نعرہ ہے جو الیکشن کے دنوں میں سنائی دیتا ہے، یا پھر سرکاری ٹی وی پر دکھائی جانے والے لوگوں کی بھیڑ جو رنگ برنگے کپڑے پہنے میرا بھارت مہان گایا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہندوستان کی ایک واحد، واضح اور ہم آہنگ شناخت پیدا کرنے سے دلچسپی ہے، بلکہ زیادہ درست یہ کہ جن کا مفاد اس عمل سے وابستہ ہے، وہ سیاست دان ہیں جن پر ہماری قومی سیاسی پارٹیاں مشتمل ہیں۔
اس کی وجہ جاننا نہایت آسان ہے۔ وہ اس شناخت پر خود قابض ہونا چاہتے ہیں، اس شناخت سے اپنی شناخت کو پیوست کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی قومی شناخت موجود نہیں ہے تو انہیں اس کو اختراع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا اور ان سے کہنا ہوگا کہ اسے ووٹ دیں۔ یہ ان سیاستدانوں کا قصور نہیں، ان کے پیشے کی مجبوری ہے۔ یہ خرابی ہمارے مرکزی حکومتوں کے نظام میں مضمر ہے۔ یہ ہماری برانڈ کی جمہوریت کا پیدائشی نقص ہے۔ جاہل لوگوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، ملک اتنا ہی غریب ہوگا اور سیاست دان اتنے ہی اخلاقی طور پر دیوالیہ ہوں گے۔ اور قومی شناخت کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ان کے خیال اتنے ہی بدہیت ہوں گے۔ اور قومی شناخت کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ان کے خیالات اتنے ہی بدہیت ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں ناخواندگی محض افسوسناک نہیں بلکہ باقاعدہ خطرناک ہے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے قومی شناخت کی کوئی قابل قبول صورت وضع کرنا دانش اور بصیرت رکھنے والے افراد کے لیے بھی نہایت دشوار کام ثابت ہوتا۔ ہر ہندوستانی شہری اگر چاہے تو خود کو کسی نہ کسی قسم کی اقلیت کا حصہ قرار دے سکتا ہے۔ ہندوستان کی آبادی کو تقسیم کرنے والی یہ لکیریں افقی، عمودی، تہ در تہ، مدور، نیچے سے اوپر، اندر سے باہر اور باہر سے اندر جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جب کوئی آگ لگائی جاتی ہے تو وہ ان میں سے کسی بھی لکیر کے ساتھ چلتی ہوئی کہیں بھی پہنچ سکتی ہے اور بے پناہ سیاسی توانائی خارج کر سکتی ہے، بالکل ویسی توانائی جیسی ایٹم کو پھاڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ گاندھی نے اسی توانائی کا استعمال کرنا چاہا تھا جب انہوں نے جادو کا چراغ رگڑ کر رام اور رحیم کو انسانی سیاست میں داخل ہونے اور برطانیہ کے خلاف ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ یہ ایک نازک، شاندار اور پرتخیل جدوجہد تھی، لیکن اس کے مقاصد سادہ اور واضح تھے۔ ہدف بالکل غیر مبہم اور سامنے تھا، اور اس ہدف کے چہرے پر سیاسی گناہ کی علامت بھی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ان حالات میں اس توانائی کو اپنا مرکز آسانی سے دستیاب ہو گیا۔ مشکل یہ ہے کہ اب حالات بالکل بدل چکے ہیں، مگر جن بوتل سے باہر ہے اور اندر واپس جانے کو تیار نہیں۔ اسے اندر بھیجا جا سکتا ہے لیکن کوئی اسے اندر بھیجنے پر آمادہ نہیں، کیونکہ یہ سب کے لیے کارآمد ثابت ہوا ہے۔ درست کہ اس نے ہمیں آزادی دلوائی، لیکن اسی کے باعث تقسیم ملک کے وقت فسادات بھی پیش آئے، اور اب پہلے سے کئی گھٹیا سیاستدانوں کے ہاتھوں میں اسی جن نے ہمیں ہندو ایٹم بم کا تحفہ دیا ہے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ گاندھی اور قومی تحریک کے دوسرے رہنماؤں کو وہ دانش حاصل نہ تھی جو ماضی کے تجربات سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں جان سکتے تھے کہ ان کی اختیار کردہ حکمت عملی کے آخری طویل میعادی اثرات کیا ہوں گے۔ ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ صورتحال یوں پلک جھپکتے ہی قابو سے باہر ہو جائے گی۔ وہ نہیں جان سکتے تھے کہ جب وہ یہ مشعل اپنے بعد آنے والوں کے ہاتھ میں دیں گے تو کیا ہوگا، اور نہ یہ کہ وہ ہاتھ کس قدر بددیانت ثابت ہوں گے۔ زوال کا اصل آغاز اندرا گاندھی سے ہوا تھا۔ یہ وہی تھی جس نے بوتل کے اس جن کو مستقل سرکاری مہمان کا درجہ دیا۔ اسی کے ہاتھوں سے یہ زہر ہماری سیاسی شریانوں میں داخل ہوا۔ اسی نے ہماری مخصوص قسم کی سفلا موقع پرستی کو ایجاد کیا۔ اسی نے دکھایا کہ کس طرح فرضی دشمن اختراع کیے جاتے ہیں، کیسے ان خیالی ہستیوں پر آگ برسائی جاتی ہے جنہیں خاص اسی مقصد کے لیے احتیاط سے گھڑا گیا ہو۔ وہی تھی جس نے دریافت کیا کہ لاشوں کو کبھی نہ دفن کرنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ وہ جب چاہتی ان متعفن ڈھانچوں کو باہر نکال کر پرانے زخم تازہ کر دیتی تھی۔ اس نے اور اس کے بیٹوں نے مل کر ملک کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا۔ ہماری نئی حکومت کے لیے صرف اتنا کام باقی رہ گیا کہ وہ ہمیں ٹھوکر مار کر اوندھا گرا دے اور ہماری گردن کلہاڑے کی زد پر رکھ دے۔ بعض اعتبار سے بھارتیہ جنتا پارٹی ایک ایسا افریت ہے جسے اندرا گاندھی اور کانگریس نے تخلیق کیا، یا اگر آپ اتنے شفاف ہونا نہیں چاہتے تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ وہ افریت ہے جس نے ان سیاسی خلاؤں اور فرقہ وارانہ شکوک میں خوراک اور پرورش پائی جنہیں کانگریس نے پیدا کیا اور بڑھایا تھا۔ اس نے انتظامی سیاست کو ایک نئے رنگ میں رنگ ڈالا۔ جب اندرا گاندھی سیاستدانوں اور ان پارٹیوں کے ساتھ درپردہ کھیلوں میں مصروف تھی، تب اس نے عام لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کانوینٹ اسکولوں کے سے انداز کی خطابت تیار کر رکھی تھی، جس میں پٹے ہوئے بلند بانگ الفاظ کی ریل پیل تھی۔ اس کے برخلاف بی جے پی نے اپنی آگ سیدھے سڑکوں پر اور لوگوں کے گھروں اور دلوں میں بھڑکانے کا انتخاب کیا۔ وہ دن دہاڑے وہی سب کچھ کرنے کو تیار ہے جو کانگریس صرف رات میں کرنا پسند کرتی ہے،
जो बातें पहले नाकाबिले कबूल समझी जाती थी मगर इसके बावजूद की जाती थी, उनको जायज बनाने को तैयार है। यहाँ शायद मुनाफिकत के हक में एक कमजोर सा मुकदमा तैयार किया जा सकता है। क्या कांग्रेस की मुनाफिकत से, इस हकीकत से कि वो लोग अपने शर्मनाक अफाल खुल्लम खुल्ला नहीं बल्कि चोरी छुपे अंजाम देते हैं, ये मानी निकाले जा सकते हैं कि कहीं एहसास जुर्म की कोई हल्की सी रमक मौजूद है, गुजरी हुई शाइस्तगी की खफीफ सी झलक? दर हकीकत ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये मैं क्या कर रही हूँ? उम्मीद के जरा जरा से चीथड़ों के लिए हाथ पांव मार रही हूँ। ये सब कुछ जिस तरह पेश आया है बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के सिलसिले में भी और एटम बम बनाने के मामले में भी, इसकी असली ये है कि कांग्रेस ने बीज बोए और फसल तैयार की, फिर बीजेपी मंजर पर नमूदार हुई और उसने ये मुहित तैयार फसल काट ली। ये दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, रक्स के साथी हैं, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए। उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ख्वाह वो एक दूसरे से इख्तलाफात का कितना ही इजहार क्यों न करें। इन दोनों ने मिलकर हमें यहाँ इस दहशतनाक मकाम पर पहुंचा दिया है। वो कहकहे लगाते, हंगामा करते नौजवान जिन्होंने बाबरी मस्जिद को मस्मार किया था, वही हैं जिनकी तस्वीरें एटमी आजमाइशों के अगले दिन अखबारों में शाये हुई। ये वही थे जो सड़कों पर हिंदुस्तान के एटम बम की खुशी मना रहे थे और साथ ही साथ कोक और पेप्सी के क्रेट खाली करते हुए मगरिबी कल्चर की मजम्मत भी करते जा रहे थे। मैं उनकी मंतक से चकरा कर रह जाती हूँ। कोक तो मगरिबी कल्चर है और एटम बम गालिबन एक कदीम हिंदुस्तानी रिवायत है। हाँ, मैंने ये बात सुन रखी है कि बम का जिक्र वेदों में मौजूद है, मुमकिन है हो, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको शायद वहीं कहीं कोक का जिक्र भी दिखाई दे जाएगा। तमाम मजहबी मतनों की यही तो बड़ी खूबी है, आप उनमें जो चाहे तलाश कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको मालूम हो कि आपको किस शय की तलाश है। लेकिन वेदों के बहुत बाद 1990 की दहाई में वापस लौटते हुए सफेद फाहम अंदाजे फिक्र के कल्ब में दाखिल होकर हमने मगरिबी साइंस की बदतरीन इजाद को सीने से लगा लिया। लेकिन उनकी मौसीकी, उनकी ग़िज़ा, उनका लिबास, उनका सिनेमा और उनका अदब हमारे एहतजाज का हदफ बना हुआ है। इसे मुनाफिकत नहीं कहा जाता, ये मिज़ाह है। ये एक ऐसा मजाक है जो किसी खोपड़ी के होठों पर भी मुस्कुराहट ले आए। हम दोबारा उसी दुखानी जहाज पर सवार हैं, नाजी एसिस की मुस्तनद आरियाई और मुस्तनद हिंदुस्तानी शनाख्त के जहाज पर। अगर इस्तनाद दोस्त यानी कौम दुश्मन तहरीक का चलाया जाना लाजमी है तो हुकूमत को तारीख का दुरुस्त इल्म और हकाइक की सही पहचान तो होनी चाहिए। अगर ये काम करना ही है तो फिर क्यों ना ठीक से किया जाए। सबसे पहली बात ये कि इस खित्ते के असल रहने वाले हिंदू नहीं थे। हिंदू मत कदीम जरूर है, लेकिन इंसान इस जमीन पर हिंदू मत के पैदा होने से पहले भी मौजूद था। हिंदुस्तान के आदिवासी कबाइलों का दावा इस सरजमीन पर बसने वाले तमाम दूसरे गिरोहों से ज्यादा मजबूत है। और इन असल बाशिंदों के साथ रियासत और इसके कारिंदों ने क्या सलूक किया? उन्हें कुचला गया, धोखा दिया गया, उनसे उनकी जमीन छीन ली गई और उन्हें फालतू चीज की तरह सामने से हटाकर कोने में फेंक दिया गया। मुस्तनद हिंदुस्तान के सिलसिले में चलाई जाने वाली किसी तहरीक का आगाज इस नुक्ते से किया जाना चाहिए कि उन लोगों को वो इज्जत वापस दी जाए जो कभी उन्हें हासिल थी। गालिबन हमारी हुकूमत ये वाज़े ऐलान कर सकती है कि दरियाए नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम जैसे डैम और नहीं बनाए जाएंगे और इंसानी आबादियों को उनके रहने की जगह से नहीं हटाया जाएगा, मगर जाहिर है ये बात नाकाबिले तसव्वुर होगी। क्यों? क्योंकि ये अमली तौर पर नामुमकिन है, क्योंकि आदिवासियों की दरअसल कोई अहमियत नहीं। उनकी तारीख, उनके रस्म रिवाज, उनके देवी देवता सब फालतू चीज है। उनको चाहिए कि अपनी इन चीजों को कौम की वसी तर भलाई के लिए कुर्बान करना सीखें, उसी कौम की भलाई के लिए जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया है। चलिए, उनका किस्सा तो यूं पाक हुआ। रही बाकी चीजें तो मैं एक जामा अमली फहरिस्त तैयार कर सकती हूँ कि किन किन चीजों पर पाबंदी लगानी चाहिए और किन किन इमारतों को ढाया जाना चाहिए। मुकम्मल फहरिस्त तैयार करने के लिए थोड़ी सी तहकीक दरकार होगी, लेकिन चंद तजावीज तो मैं बगैर तैयारी के भी पेश कर सकती हूँ। वो लोग अपने काम का आगाज हमारी ग़िज़ा में शामिल बैरूनी अशिया को खारिज करके कर सकते हैं। मिर्च मैक्सिको से, टमाटर पेरू से, आलू बोलिविया से, कॉफी मराकश से, चाय, सफेद शक्कर और दारचीनी चीन से।
اس کے بعد وہ غذا تیار کرنے کی ترکیبوں کی جانب قدم بڑھا سکتے ہیں، مثلاً دودھ اور شکر والی چائے برطانیہ سے۔ تمباکو نوشی کا ظاہر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمباکو شمالی امریکہ سے آیا تھا۔ کرکٹ، انگریزی زبان اور جمہوریت پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ کرکٹ کی جگہ کبڈی یا کھوکھو کو دی جا سکتی ہے۔ میں کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے انگریزی کا متبادل تجویز کرتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ اطالوی، آخر یہ زبان ہم تک زیادہ محبت بھرے راستے سے پہنچی ہے، شادی سے نہ کہ امپیریلزم سے۔ جہاں تک جمہوریت کے نمودار ہوتے ہوئے اور بظاہر سب کے لیے قابل قبول متبادل فاشزم کا سوال ہے، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ وہ تمام اسپتال جن میں مغربی طب کے طریقے استعمال یا تجویز کیے جاتے ہیں بند کر دینے چاہیے۔ تمام قومی اخبارات کی اشاعت روک دینی چاہیے۔ ریلوے لائنوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے، ایئرپورٹ بند کر دینے چاہیے۔ اور ہمارے تازہ ترین کھلونے موبائل فون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، یا مجھے اس کے سلسلے میں استثناء کی تجویز پیش کرنی چاہیے؟ اسے غالباً یونیورسل کے خانے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس خانے میں صرف بنیادی ضرورت کی اشیاء رکھی جائیں گی، موسیقی اور ادب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ کہنا غیر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے امریکی یونیورسٹیوں میں بھیجنا یا اپنا پروسٹیٹ نکلوانے کے لیے خود امریکہ جانا قابل سزا جرم ہوگا۔ عمارتوں کو ڈھانے کی مہم راشٹرپتی بھون سے شروع کی جائے اور رفتہ رفتہ اسے شہروں سے دیہاتوں تک پھیلایا جائے، اور راستے میں آنے والی ان تمام یادگاروں، مسجدوں، گرجا گھروں اور مندروں کو تباہ کر دیا جائے جو اس زمین پر تعمیر کی گئیں جو کبھی قبائلی یا جنگلی زمین تھی۔ یہ ایک طویل، بہت طویل فہرست ہوگی۔ اسے تیار کرنا ہی برسوں کا کام ہے، اور اس کی تیاری میں مجھے کمپیوٹر کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو کوئی مستند ہندوستانی طریقہ نہیں ہوگا۔ میں مذاق کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتی، صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ راستہ جہنم میں جانے کے شارٹ کٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مستند ہندوستان یا اصل ہندوستانی نام کی کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ ایسی کوئی خدائی کمیٹی نہیں ہے جو ہندوستان یا ہندوستانیت کے کسی ایک روپ کو منظور شدہ روپ قرار دے کر یہ طے کر دے کہ اسے یہی ہونا چاہیے۔ کوئی مذہب، کوئی زبان، کوئی ذات، کوئی علاقہ، کوئی شخص، کوئی کہانی، کوئی کتاب ایسی نہیں جو ہندوستان کی واحد نمائندہ ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ ہاں، ہندوستان کے بارے میں مختلف وژن ہیں اور ہو سکتے ہیں، اور ہندوستان کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں، ایماندارانہ، بددیانت، حیران کن، لغو، جدید، روایتی، مردانہ، زنانہ۔ ان پر بحث کی جا سکتی ہے، ان پر تنقید ہو سکتی ہے، ان کی تعریف ہو سکتی ہے، ان پر طنز کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، نہ ان میں سے کسی کو تباہ کیا جا سکتا ہے، ان کو دھمکا کر خاموش بھی نہیں کرایا جا سکتا۔ ماضی کے خلاف زہر اگلنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ماضی ان واقعات پر مشتمل ہے جو پیش آ چکے ہیں، یہ وہ باب ہے جو بند ہو چکا ہے۔ جو راستہ مستقبل کی طرف جاتا ہے اس کی سمت بدلنے کے لیے ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ماضی کی جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ جن چیزوں سے ہمیں نفرت ہے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری اس شفاف مجروح دنیا میں بھی حسن موجود ہے، پوشیدہ، شدید اور فراواں، وہ حسن جو بلا شرکت غیر ہمارا اپنا ہے، اور وہ حسن بھی جسے ہم نے وقار کے ساتھ دوسروں سے حاصل کیا ہے، اسے بڑھایا ہے، نئی اختراعات کر کے اسے سنوارا ہے، اسے اپنایا ہے۔ ہمیں حسن کو تلاش کرنا ہوگا، اس کی پرداخت کرنی ہوگی، اس سے محبت کرنی ہوگی۔ بم بنا کر اس کو صرف تباہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس بم کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ بم ہمیں دونوں صورتوں میں تباہ کر ڈالے گا۔ ہندوستان کا ایٹم بم اس حکمراں طبقے کی جانب سے حتمی غداری کا فعل ہے جس نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ ہم اپنے سائنسدانوں کو تعریف کے کتنے ہی ہاروں سے لاد دیں، ان کے سینوں پر کتنے ہی تمغے آویزاں کر دیں، حقیقت یہی ہے کہ بم بنانا بہت آسان کام ہے۔ 40 کروڑ عوام کو تعلیم دینا اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ رائے عامہ کے جائزے ہم سے یہ ماننے کی توقع کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر قومی اتفاق رائے موجود ہے۔ اب تو یہ سرکاری موقف ہو گیا ہے۔
ہر شخص بم سے محبت کرتا ہے، چنانچہ بم ضرور اچھی چیز ہے۔ جو شخص اپنا نام تک نہیں لکھ سکتا، کیا اس کے لیے ایٹمی اسلحے کے بارے میں نہایت بنیادی سادہ ترین حقائق تک کو سمجھ پانا ممکن ہے؟ کیا کسی نے اس شخص کو اطلاع دی ہے کہ ایٹمی جنگ کا جنگ کے اس تصور سے ذرا سا بھی تعلق نہیں جو قدیم زمانے سے اس تک پہنچا ہے؟ کہ اس جنگ کا شجاعت اور عزت کے تصورات سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا کسی نے اس کو یہ سمجھانے کی زحمت اٹھائی ہے کہ تھرمل بلاسٹ، ریڈیو ایکٹیو اثرات اور ایٹمی موسم سرما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس شخص کی زبان میں ایسے لفظ ہیں جن کی مدد سے افزودہ یورینیم، فسل مٹیریل اور کرٹیکل ماس کے تصورات کو بیان کیا جا سکے؟ یا اس کی زبان فرسودہ ہو گئی ہے؟ کیا وہ کسی ٹائم کیپسول میں بند دنیا کو اپنے آس پاس سے گزرتا دیکھنے اور کچھ نہ سمجھ پانے، کسی شے سے رابطہ قائم نہ کر سکنے پر مجبور ہو چکا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی زبان ان بھیانک چیزوں کو نام دینے سے قاصر ہے جنہیں بنی نوع انسان نے ایجاد کیا ہے؟ کیا اس شخص کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو ذہنی طور پر پسماندہ افراد کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا اس کے سوالوں کا جواب ہم آیوڈین کی گولیاں کھانے کے مشوروں اور ان قصے کہانیوں سے دیں گے کہ کس طرح بھگوان کرشن نے پہاڑی کو انگلی کی نوک پر اٹھا لیا تھا اور کس طرح ہنومان کے ہاتھوں لنکا کی تباہی رام اور سیتا کی نیک نامی قائم رکھنے کے لیے ناگزیر تھی؟ کیا ہم اس کی اپنی ان خوبصورت اور پرتخیل کہانیوں کو اسی کے خلاف ہتھیاروں کے طور پر استعمال کریں گے؟ کیا ہم اسے صرف الیکشن کے وقت اس کے کیپسول سے باہر نکالیں گے اور جب وہ ووٹ ڈال چکا ہوگا اس سے ہاتھ ملا کر عوامی دانش کے بارے میں تھوڑی بہت بکواس کر کے اسے دوبارہ کیپسول میں ٹھوس دیں گے؟ ظاہر ہے میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان کروڑوں لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین ان کی بھی ہے، ان کو بھی مسئلے کے تمام پہلوؤں سے واقف ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے میں شریک ہونے کا پورا حق ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی نے ان کو کسی بات کی اطلاع نہیں دی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے بھی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ایسی کوئی زبان ہی وجود نہیں رکھتی جس میں ان کو یہ ہولناک باتیں سمجھائی جا سکیں۔ ہندوستان کی اصل دہشتناک حقیقت یہی ہے۔ طاقت پر قابض افراد اور طاقت سے محروم لوگ اپنے اپنے مداروں میں ہیں اور ایک دوسرے سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے راستے ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، ان کی کوئی چیز مشترک نہیں ہے، نہ زبان نہ ملک۔ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے رائے عامہ کے یہ جائزے مرتب کیے ہیں؟ وزیر اعظم کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ کس کی انگلی ایک بٹن دبا کر ہمارے ہر محبوب شے کو، ہماری زمین، ہمارے آسمان، ہمارے پہاڑوں، ہمارے میدانوں، ہمارے دریاؤں، ہمارے شہروں اور گاؤں کو لمحے بھر میں نیست و نابود کر دے؟ کون ہوتا ہے وہ ہمیں یہ تسلی دینے والا کہ کوئی حادثہ رونما نہیں ہوگا؟ اسے کیا پتا، ہم اس پر کیوں اعتبار کریں؟ اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ وہ ہمارے اعتبار کا اہل بن سکے؟ کیا ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی کبھی ایسا کوئی کام کیا ہے کہ ہم ان پر اعتبار کر سکیں؟ ایٹم بم انسان کے ہاتھوں وجود میں آنے والی سب سے زیادہ جمہوریت دشمن، قوم دشمن، انسان دشمن اور شیطانی چیز ہے۔ اگر آپ مذہب پر یقین رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایٹم بم انسان کی طرف سے خدا کو دیا جانے والا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کے الفاظ بالکل سادہ ہیں: تو نے جو کچھ بنایا ہے اسے ہم تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر آپ مذہبی نہیں ہیں تو اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں: ہماری دنیا 4 ارب 60 کروڑ سال پرانی ہے اور یہ محض ایک سہ پہر میں تباہ کی جا سکتی ہے۔